नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज की हमारी जो क्लास है, कल टॉपिक एक नया हमने शुरू किया था, नजासत की तफसील, उसका बयान। तो आज उस हवाले से हम आखिरी हदीस पहले देखेंगे, उसके बाद एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आखिरी हदीस हम देखेंगे और उसके बाद हम जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वुज़ू का बयान, बाबुल वुज़ू, वुज़ू का बयान। तो सबसे पहले हम एक आखिरी हदीस कल के टॉपिक के हवाले से देखते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत खौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हेज़ आलूद कपड़ा धोने के बाद भी अगर खून का निशान ना जाए तो क्या किया जाए? यानी जो मेंसेस साइकिल के दौरान ब्लीडिंग आती है, फासद खून जो हर महीने फीमेल के जिस्म से आता है, तो उसके हवाले से ये क्वेश्चन है कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैज़ आलूद कपड़ा धोने के बाद अगर खून का निशान ना जाए तो क्या किया जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे लिए पानी बहाना ही काफ़ी है और उसका निशान अगर बाकी है तो तेरे लिए कुछ नुकसानदेह नहीं है। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। हाँ, इसकी सनद ज़ईफ़ है। तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है लेकिन इसकी सनद ज़ईफ़ है। यहाँ मैंने इसको जो है आपके सामने कोट किया है, बताने के लिए कि अगर ज़ईफ़ अहादीस है ना, उसमें भी इस हवाले से ये तज़किरा मौजूद है और उसके बाद जो सही अहादीस हैं, उसमें भी सेम तज़किरा मौजूद है। भले ये ज़ईफ़ हदीस ही क्यों नहीं है, लेकिन सही जो हदीस है सनद के साथ, सही मुस्लिम और सही बुखारी की, उनसे जो है वो ये मेल खाती है, मिलती-जुलती है। तो इस हदीस को आपके सामने बयान करने का मकसद जो है वो ज़ईफ़ हदीस की सनद आपके सामने रखना है कि ये भले ज़ईफ़ है, लेकिन ये सेम वैसी ही है। लेकिन जो पिछली हदीस है, जो जहाँ पे कल हमने इस लेसन का जो है वो इख्तिताम किया था, उसमें हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर जो है उनसे जो हदीस रिवायत है, ये सेम ऐसी ही है। तो आगे नया मौजू हम शुरू करने जा रहे हैं, बाबुल वुज़ू, वुज़ू का बयान। तो इस हवाले से पहली हदीस आपके सामने रखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये बात ना होती कि मैं अपनी उम्मत पर मशक्कत डाल दूँगा तो मैं उन्हें हर वुज़ू के बाद साथ मिसवाक का हुक्म दे देता। इसे मालिक, अहमद और निसाई ने रिवायत किया है। इब्ने खज़ीमा ने इसे सही कहा है। ठीक है? बुखारी शरीफ की और भी हदीस हैं। बुखारी शरीफ की और भी हदीस हैं, जैसे तिर्मिज़ी की 138 है, बुखारी शरीफ की भी हैं, तिर्मिज़ी की 138 है, निसाई की 100/1 है, इब्ने माजा की हदीस है, ठीक है? इब्ने खज़ीमा में जो है वो मौजूद है और इसके अलावा सही हदीस अबू दाऊद में मौजूद है। इसके अलावा जो है वो बहकी में भी जो है इसके हवाले से तज़किरा आया है। बुखारी में आई थिंक 887 है शायद हदीस। मुस्लिम में भी हदीस अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, निसाई, इब्ने माजा, अहमद बिन हम्बल, मालिक यानी कि इमाम मालिक, इब्ने खज़ीमा, इनसे ये सारी अहादीस जो है ना ये रिवायत है इस हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फरमाया था कि अगर ये बात ना होती कि मैं अपनी उम्मत पर मुशक्कल डाल दूँगा तो मैं उन्हें हर वुज़ू के साथ मिसवाक का हुक्म दे देता। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस हदीस से मिसवाक की अहमियत वाज़िह होती है। इलावाज़ी यानी कि इसके अलावा बेशतर अहादीस में, ज़्यादातर अहादीस में, काफ़ी अहादीस हैं, अहादीस में मिसवाक की शिद्दत से तरगीब दिलाई गई है। मसलन एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मिसवाक का इस कदर हुक्म दिया गया, हत्ता कि मुझे अपने दांत गिर जाने का खदशा लाहक हो गया। एक दूसरी रिवायत में ये अल्फाज हैं कि मुझे मिसवाक का हुक्म दिया गया, हत्ता कि मुझे ये डर हुआ कि इससे मैं मुझ पर फर्ज ना कर दिया जाए। मिसवाक की तरगीब में ये फरमाने नबवी भी काबिल तवज्जो है कि मिसवाक को लाजिम पकड़ो, यकीनन ये मुंह को पाकीज़ा बनाती है और रब को राज़ी करती है। ठीक है? आगे हम एक और हदीस देखते हैं।
حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا، پھر 3 مرتبہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا اور اسے جھاڑا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے دائیں بازو کو کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں کو اسی طرح دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دائیں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں کو اسی طرح دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس وضو کی طرح وضو کرتے دیکھا تھا۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سر کے مسح کے سوا باقی اعضائے وضو 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے، یعنی سنت۔ تاہم اگر کوئی 2 مرتبہ 1 مرتبہ دھوئے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ دیگر روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن کم از کم 1 مرتبہ دھونا بہرحال واجب ہے۔ وضو سے پہلے نیت ضروری ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ وضو میں نیت ضروری نہیں، مگر ان کا موقف درست نہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تفصیلاً احناف کے اس موقف کا رد کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ وضو میں نیت ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ایک بات کہ یہ نیت زبانی نہیں بلکہ دل سے ہوگی، کیونکہ نیت کا جو اصل محل ہے وہ دل ہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے اپنی زبان سے کہیں کہ جی میں نیت کرتی ہوں، میں وضو کر رہی ہوں، میں نماز کے لیے وضو کر رہی ہوں، یہ فلاں نماز کے لیے وضو کر رہی ہوں، ٹھیک ہے اے اللہ تعالیٰ میں نیت کر نہیں، دل میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا جو اصل محل ہے وہ دل ہے، دل نیت کا محل جو ہے وہ دل ہی ہے۔ اب ہم آگے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کی طریقہ کے بیان میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا 1 مرتبہ مسح کیا۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، بلکہ ترمذی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ حدیث اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سر کا مسح صرف 1 مرتبہ ہی فرض ہے۔ اہل علم کی اکثریت اسی کی قائل ہے، البتہ عطا رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ باقی اعضاء کی طرح مسح بھی 3 مرتبہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اہل علم ہیں ان کی اکثریت اسی کی قائل ہے کہ 1 مرتبہ، جو سر کا مسح ہے 1 مرتبہ، باقی اعضاء کو 3 مرتبہ۔ اب آگے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ وضو کے متعلق فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا مسح یوں کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے لے آئے۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کے آگے سے مسح شروع کیا حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر ان دونوں کو اسی جگہ کی جانب واپس لوٹا لیا جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ گدی مطلب پیچھے والا جو حصہ ہوتا ہے نا، گردن کی جو نیچے حصہ ہوتا ہے وہاں تک لے گئے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو گدی تک لے گئے اور پھر ان دونوں کو اسی جگہ کی جانب واپس لوٹایا، یعنی وہاں سے پھر واپس لے کے آئے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکمل سر کا مسح واجب ہے، کیونکہ اس طریقہ مسح کی تفصیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے اور جس کا حکم دیا گیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، تاہم اس سلسلے میں فقہا جو ہیں ان کی مختلف رائے ہیں، مختلف آراء ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ کم از کم جتنے سر کے حصے پر مسح کا لفظ صادق آتا ہے اتنے حصے کا مسح فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سر کے چوتھائی حصے کے مسح کو واجب قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مرد کے لیے مکمل سر کا مسح، جبکہ عورت کے لیے صرف سر کے سامنے والے حصے کا مسح واجب قرار دیا ہے، اور امام مالک نے کہا ہے کہ مکمل سر کا مسح واجب ہے، اور یہ رائے جو ہے یہ زیادہ قریب ہے حق کی، پورے سر کا مسح، ٹھیک ہے۔ تو ہم احتیاطاً کیا کریں گے، اللہ نے ہمیں اعتدال والی امت بنایا ہے، اور میں کیا کرتی ہوں جب سے میں نے یہ پڑھے ہیں، میرے علم میں آیا کافی ٹائم پہلے کی بات ہے، تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں پورے سر کا مسح کرتی ہوں، کیونکہ اگر ہمارے فقہا جو ہے جنہوں نے فقہ مرتب کرتے ہوئے
کسی نے لکھا ہے جی چوتھائی سر کا حصہ، تو کسی نے کہا ہے جی جتنے کا واجب ہے بس اتنا، اور کسی نے کہا جی پورا. تو جب یہ کس نے نہیں لکھا کہ اگر آپ چوتھائی حصے کا مسا کریں گے باقی سر کا نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، تو ہم کیا کریں گے؟ میں پہ کیا کرتی، میں پورے سر کا مسا کر لیتی ہوں کہ اگر پورے سر کا مسا کروں گی گناہ تو نہیں ہوگا نا. لیکن اگر اللہ نے کہا ہے کہ پورے سر کا مسا کرنا ہے، میں نے چوتھائی حصے کا کر لیا، تو جو باقی بچا ہے تو اس کا تو گناہ ہوگا نا کہ میں نے فرض پورا نہیں کیا، یا میں نے اس کا واجب پورا نہیں کیا، یا میں نے رب کا حکم پورا نہیں کیا. پورے سر کا مسا کر لو، تاکہ ایک تو جو ہمارے وضو کا حصہ ہے سر کا مسا کرنا ضروری حصہ وہ پورا ہو جائے، دوسرا سر کی صفائی، اوپر والے جو بال ہیں ان کی صفائی ہو جائے، تیسرا ہمیں یہ شک نہ ہو کہ ہم نے ایک جو فقہا میں سے ایک کی رائے مان لی ہے باقیوں کی نہیں مانی. ایک نے کہا چوتھائی حصے کا، ہم نے چوتھائی حصے کا کر لیا ہے، اور ایک نے کہا تھا کہ پورے سر کا مسا کرنا ہے. اب پتہ نہیں چوتھائی جو ہے ہم جو ہے فرقہ واریت کی طرف تو جاتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر حکم پورے سر کا ہے تو ہم تو چوتھائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وضو میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ گار ہوں. تو ذہن میں یہ کوسچن آتے ہیں نا، وسوسے آتے ہیں جو کہ شیطان ڈالتا ہے اس طرح کے کہ جی شک ہو کہ وضو پتہ نہیں صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پورے سر کا مسا کر لو. گناہ تو نہیں ہوگا نا، ثواب ہی ہوگا نا کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا، وضو کا ایک حصہ جو تھا ہم نے پورا کیا ہے. تو میں پورے سر کا مسا ہی کرتی ہوں. آگے حدیث دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے بیان میں مروی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسا کیا اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں داخل کیا اور اپنے انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے ظاہری حصے کا مسا کیا. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے. اب یہ دیکھ لیں یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، جو کہ حضرت عمر کے بھی بہت قریب رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی، اور ان سے کافی احادیث روایت کی ہیں انہوں نے. تو تیسرے چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں یہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں. تو پھر ان کی بات جو ہے وہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں اور مانیں گے. یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سر کے ساتھ کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصے کا مسا بھی مسنون ہے، نبی کی سنت ہے، اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو کانوں کے مسا کا ہے. کیونکہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ الاوزانی من الراسی، دونوں کان سر سے ہیں. جب دونوں کان سر میں شامل ہیں تو چونکہ سر کا مسا فرض ہے لہذا کانوں کا مسا بھی فرض ہے. تو دیکھ لیجئے اسے بخاری شریف میں کتاب الوضو میں باب مسال راس میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہے. مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ موجود ہے، اور احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ سے بھی جو ہے وہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. اب ہم آگے حدیث دیکھیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر اسے اچھی طرح جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں کی ہڈی پر رات گزارتا ہے. اور یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے. اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ناک جھاڑنا مستحب ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ناک کی ہڈی پر شیطان رات گزارتا ہے. لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے شیطان کی. اب آگے ہم جو ہے نا وہ اگلی حدیث دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں کوٹ کروں گی ایک اور، کہ جب ہم نیند سے جاگتے ہیں نا، جب اللہ کا حکم ہے، حدیث میں آ گیا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، تو پھر ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں ماننا چاہیے کہ یہ واقعتاً صحیح بات ہے. اس کے آگے کوشچن نہیں کرنے چاہیے کہ جی وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، شیطان کیسے رات گزارتا ہے، کیسے بیٹھا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں، شیطان اس کے نتنوں کی ہڈی پر رات گزارتا ہے. تو ہمیں ناک جھاڑنی چاہیے نا صبح اٹھ کے جب ہم وضو کرتے ہیں، تو وہ شیطان جو ہے وہ ہم بگا لیتے ہیں وضو کر کے. ایک تو وضو کا حصہ پورا ہو جاتا ہے، دوسرا شیطان جو ہے اس کو شکست ہو جاتی ہے، وہ پوری رات جو ہے وہ گزارتا ہے. شاید اس آس پہ گزارتا ہے جو سویر ہوگی تو میں اسے جو ہے وہ وسوسہ ڈالوں گا اور اس کو جو ہے وہ تھپ تھپا کے سلاؤں گا بھی، اس کی فجر چھڑواؤں گا اور اسے گناہ گار کروں گا. لیکن جب اللہ کا بندہ، مسلمان بندی یا بندہ اٹھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر پسپائی کس کی ہوتی ہے؟ شیطان کی ہوتی ہے. خود کی ناک کو سب سے پہلے تو وہ شیطان سے پاک کرتا ہے، پھر اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، پھر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے.
اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے جسم کے کس حصے پر رات گزاری ہے۔ بخاری مسلم یہ لفظ مسلم کے ہیں، ٹھیک ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں احتیاط کے پہلو کو ملحوظ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھنا ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حکم واجب وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اسے وجوب، جبکہ جمہور علماء اسے استحباب پر محمول کرتے ہیں، یعنی کہ جمہور کی جو رائے ہے نا وہ زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے، اقرب معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اگر ہاتھ پر نجاست لگنے کا علم ہو تو پھر کسی بھی برتن میں ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھونا بہر صورت ضروری ہے۔ تو اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ جی ہم نہیں جانتے سوتے میں اپنے ہاتھوں کو ہم نے کہاں کہاں جسم کے کس حصے کو لگایا ہے، کہاں کہاں خارش کی ہے سوتے میں، کہاں کہاں جسم کے کسی حصے کو جو ہے وہ ہمارا ہاتھ لگ گیا ہے۔ تو بہتر یہی ہے نا، احتیاط کریں، احتیاط کرتے ہوئے صبح اٹھ کے پہلے ہاتھ دھوئیں، اور میں تو 3 مرتبہ دھوتی ہوں پہلے ہاتھ، 3 مرتبہ، تاکہ اچھے سے صاف ہو جائے، صاف ستھرے ہو جائے، پھر میں کسی برتن کو ہاتھ لگاتی ہوں۔ بھلے میں فجر پڑھ کے میں سو ہی جاؤں نا، اٹھ کے میں نے پہلے ہاتھ دھونے، بچوں کو بھی شور کرتی ہوں پہلے جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ، اپنے میاں صاحب کو بھی کہوں گی پہلے ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں پہلے، پھر اپنے جسم کو بھی ہاتھ آپ نے بعد میں لگانا ہے، پہلے ہاتھ دھونے، منہ کو بھی آپ لوگوں نے ہاتھ نہیں لگانا، ایسے شور ڈالا ہوتا میں نے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حضرت لقیق بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح مکمل وضو کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، الا کہ تم روزہ دار ہو تو ایسا نہ کرو۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم وضو کرو تو کلی کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایات ہیں، اور ابن خزیمہ نے تو اسے صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم وضو کرو تو کلی کرو۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ اچھی طرح مکمل وضو کرنے کا کہا گیا ہے، انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، جو کہ ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، ہمیں ہماری ماؤں نے سکھایا ہے، بڑوں نے سکھایا ہے۔ اس حدیث میں اچھی طرح وضو کرنے اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو خلال کرنے کی ترغیب ہے۔ اب اگلی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران وضو اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں داڑھی کا خلال مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی اور امام ثوری رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق کا کہنا ہے کہ وضو میں مستحب اور غسل جنابت میں واجب ہے، کہ اگر وضو کرنا ہے تو یہ عمل جو ہے داڑھی کا خلال مستحب ہے، اور اگر غسل جنابت ہے تو اس میں واجب ہے۔ واجب کی جمع وجوب ہوتا ہے، میں نے پیچھے لفظ پڑھا تو اس کو میں نے نا پچھلی حدیث میں، تو وہ میں ساتھ ساتھ چونکہ کلیئر کر دیتی ہوں تو وہاں نہیں کیا، یہاں بتا دوں، واجب وجوب۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ یہ احادیث وجوب پر دلائل نہیں کرتی۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ کل ملتے ہیں نئی کلاس میں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔